हॉकी की टीम को भारतीय कोच भी किया है और फिर सन 1988 में ओलंपिक्स में शिरकत की सुजीत कुमार ने। ये एक आज भी उभरते खिलाड़ी हैं, माहिर हैं खेल के, और इन्हीं ने लेफ्ट हॉफ की पोजीशन से बॉक्स में शिरकत की सुजीत कुमार ने। ये एक आज भी उभरते खिलाड़ी हैं, माहिर हैं खेल के, और इन्हीं ने लेफ्ट हॉफ की पोजीशन से बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। आज इसी मौजू के ऊपर हम अब बातचीत शुरू करते हैं कि भारतीय हॉकी ओलंपिक्स में संभावनाएं क्या हैं। अब इस सब आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? देखिए शाह साहब, ऐसा है कि हमारी टीम इस दौरे पर हॉकी की तैयारी के सिलसिले का जो दौरा है, इसमें सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया गई और इत्तेफाक से मैं वहां मौजूद था। तो पहला मैच इनका 4 अक्टूबर को हुआ और उसके बाद 6 को हुआ। बीच में एक और मैच हुआ जो अंडर 21 का हुआ, उसमें हार गई हमारी टीम, जिसमें प्रगत सिंह नहीं खेले थे, मतलब सीनियर खिलाड़ी 2-3 जो थे वो ड्रॉप हो गए थे, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस है। पहला मैच जो इनका हुआ है 4 को, उसमें भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था भारतीय टीम का, क्योंकि एक तो वजह ये भी हो सकती है कि मौसम की तब्दीली, वहां ठंडक बहुत थी उस जमाने में जब ये मैच शुरू हुआ है, और फिर उसी के बाद इनको न्यूजीलैंड भी जाना था ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने के लिए। तो मैंने जो टीम का परफॉर्मेंस उस वक्त देखा वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था। कन्वर्जन पेनल्टी कॉर्नर्स का वो भी कोई ज्यादा सेटिस्फैक्टरी था, काफी पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, स्कोरिंग चांसेस काफी मिले, वो भी मिस किए। तो ये हालत थी। अभी तक हमारी टीम जो है वो इसी तैयारी में है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें, मतलब तैयारी एक्सपेरिमेंट करने की हो रही, न कि टीम को बनाने की। एक बात और भी है कि अभी कुछ तब्दीलियां की गई हैं टीम में और कुछ नए खिलाड़ी भी दाखिल किए गए हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि हमने कमजोरी पाई, तो इसी चीज को हो सकता है मद्देनजर रखते हुए कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल किए गए हों। इस बारे में जमलाल शर्मा जी, आपका क्या ख्याल है? शाह साहब, अब इस वक्त ऐसा वक्त आ गया है कि टीम में एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना ओलंपिक्स बिल्कुल हमारे सिर पे हैं और 4-4 खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को लेना और उनको उनका तजर्बे के तौर पर लेना, तो ये न्याय संगत नहीं है। जबकि यूरोपियन टीमें अक्सर क्या करती हैं कि वो साल भर पहले इस बात को निर्णय ले लेती हैं कि ये टीम हमारी ओलंपिक में खेलेगी, तो उसको वो प्रैक्टिस देती हैं। हम लोग अभी अजलान शाह टूर्नामेंट हुआ, जैसा गाबे साहब ने कहा, क्वालिफाइंग ऑकलैंड में हुआ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, उसमें खिलाड़ी बदले गए। अब इसके बाद यूरोप के दौरे पे जब टीम गई तो उसमें 4 खिलाड़ी बदले गए। तो ये न्याय संगत नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि कोच या हमारी सिलेक्शन कमेटी को भरोसा अपनी टीम पे, अपने खिलाड़ियों पे नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अभी ये जो 4 खिलाड़ी नए ले गए हैं जिनको तजर्बा दिया है, तो उनमें से शायद 2-3 अच्छे न खेलें, तो फिर इसका मतलब बदले जाएंगे। और जब बदले जाएंगे तो आपके पास गिने चुने वही 11 खिलाड़ी रह गए, जो रिजर्व प्लेयर है वो तो वालुआ फिर नए हैं। तो ये ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा भारी टूर्नामेंट है जिसके लिए काफी तजर्बा चाहिए और खिलाड़ियों में महारत भी चाहिए। तो अब नए खिलाड़ी मिल जाके ओलंपिक में आप कुछ कमी नहीं रहेगी। यानी मतलब ये है कि इनको एक्सपोजर मिलता रहे और उसके साथ में तजुर्बेकार खिलाड़ी होना चाहिए। बिल्कुल, तजुर्बेकार खिलाड़ी होने चाहिए। और ये जो भारतीय हॉकी संघ ने ये यूरोप का दौरा रखा है, बहुत अच्छा काम किया। ये मैं नहीं कहता हूँ, चूंकि टीम को तजुर्बा मिलना चाहिए, लेकिन ये इतना देर है कि वास्तव में जो अच्छी टीमें हैं, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, यहाँ तक कि पाकिस्तान है, वो लोग क्या काम करते हैं कि वो अपनी टीम को निरंतर हर साल यूरोप के दौरे पे या यूरोप की टीमें अपने आपस में खेलती रहती हैं। लेकिन एक बात है इस सिलसिले में, मैं ये कहूंगा कि इंग्लैंड जैसे है, ब्रिटेन की टीम है, वो अब फिर 2-3 टूर्नामेंट खेलेगी इस बीच और दूसरे मुल्कों के खिलाफ भी खेलने जा रही है।
کیا وہ اس طرح کی غلطی نہیں کر رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے؟ نہیں، ابھی برٹن نے بھی اپنی ٹیم کو جو ہے پورا کر لیا اور انہوں نے نہیں صاحب، اولمپک کے لیے انہوں نے ٹیم کو ڈکلیئر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ٹیم ہماری اولمپک میں کھیلے گی، جبکہ ہماری جو بھارت کی ٹیم ہے ابھی اس کا تجربہ ہی کر رہے ہیں. تو اس میں بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کم سے کم 6 مہینے یا 7 مہینے 8 مہینے پہلے ہی آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہماری ٹیم کھیلے گی، تو نیچرلی لڑکوں میں بھی بھروسہ ہوگا کہ بھائی ہم کو ریپرزینٹ کرنا ہے، وہ بھی دل و جان سے کھیلیں گے. لیکن جب ٹیم ڈکلیئر ہی نہیں ہے، ہر آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کھلاڑی کی پرفارمنس پہ، ٹیم پہ. اور پھر یہ تو ٹیم گیم ہے بھائی، یہ تو ہے نہیں کہ انڈیویجل کھیل ہو تو بھائی ٹھیک ہے اپنی پرفارمنس پہ نربھر کرتا ہے. یہ ٹیم گیم ہے، اس میں تو تال میل بہت ضروری چیز ہے، اور تال میل بھی گول مارنے کا، پینلٹی کارنر کو کنورٹ کرنے کا، پینلٹی اسٹروک کو کنورٹ کرنے کا. تو یہ ساری باتیں اس میں گنتی ہیں. جب تک ایک ٹیم کے روپ میں سال بھر سے وہ اکٹھا نہ کھیلیں، ان کو تجربہ نہ ہو، ویریس ٹورنامنٹس میں ان کو موقع ملنا چاہیے، تب جا کے ٹیم بنتی ہے. آپ ٹھیک ہی فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے تجربوں کی بہت ہی ضرورت ہے، اور ساتھ میں جب بھروسہ ہوگا کہ ہم کو موقع ملے گا تو اور بھی محنت ہو سکتی. سجیت جی، جو کہ آپ تو حال ہی میں جڑے رہے بھارتی ٹیم سے اور آپ کو کافی تجربہ ہوگا، آپ یہ بتائیے کہ شارٹ کارنر لینے میں ہماری ٹیم کیسی اترتی ہے؟ جہاں تک ابھی تک کی پرفارمنس کا سوال ہے، ہماری ٹیم ہمیشہ شارٹ کارنر میں کافی کمزور رہی ہے اور ہم وقت پہ کمزور ثابت ہوئے ہیں. تو جس پرکار کے ابھی پچھلا ٹورنامنٹ ہماری ٹیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ آکلینڈ میں کھیلا تھا، وہاں ہمیں 72 پینلٹی کارنر ملے تھے، جبکہ ہم نے اس میں صرف 4 یا 5 گول کیے تھے. تو اس حساب سے آپ خود ریشیو لگا لیجیے کہ ہماری ٹیم کے پینلٹی کارنر کی کتنی پرفارمنس ہے، اور ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا چاہیے. جس پرکار کی آج کل پینلٹی کارنر اور پینلٹی اسٹروک یہ میچ وننگ اسکل ہو گئے ہیں. اگر ہماری ٹیم ان دونوں چیزوں میں دکش ہو جاتی ہے تو ہم 75% میچ جیت چکے ہوتے ہیں. جس پرکار کی ہالینڈ میں باگلنڈر ہے اور جرمنی ٹیم میں فشر ہے، یہ اپنی ٹیم کو 100% جو ہے کنورژن دلاتے ہیں، گول زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے، تو ان کی ٹیم آئے دن ٹورنامنٹ جیتتی رہتی ہے. اور ہماری ٹیم میں ابھی تک ایم پی سنگھ کے بعد کوئی بھی ایک اچھا ہٹر نہیں ہوا کہ جو بھی اچھی ہٹ لگا سکے. اور ایک پینلٹی کارنر کے لیے ایک فل بیک کو یہ چاہیے کہ اس میں دماغ کا بہت کس میں کیا کرنا ہے، دماغ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر گول کیپر جیسے یورپین گول کیپر پوری اچھی کٹ پہنے رہتے ہیں، وہ لیٹ جاتے ہیں، جب لیٹ جاتے ہیں تو کس سمے اسکوپ کرنا ہے اسی طرح، اگر نہیں لیٹتے ہیں تو ہٹ کس سمے مارنا ہے. تو ایک فل بیک کو جس میں وہ ہٹ کرنے جاتا ہے اس کو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پینلٹی کارنر لینا چاہیے. اچھا، پرگٹ سنگھ جیسے کہ ہمارے یہاں فل بیک ہیں، وہ پینلٹی کارنر لے رہے ہیں، ان کے کیا آپ کو کیسے پینلٹی کارنر اسٹروکس لگے ہٹ مارنے میں؟ جہاں تک پرگٹ سنگھ کا سوال ہے، بہت ہی اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن جہاں تک یہ ہٹ مارنے کا تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کی ہٹ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اور فل بیکس کی ہوتی ہے. ان سے جگدیو کی ہٹ زیادہ اچھی ہے اور پاورفل ہے، جبکہ پرگٹ سنگھ کی ہٹ اتنی پاورفل نہیں ہے. اچھا، جہاں تک پینلٹی اسٹروک کا سوال ہے، شکیل تو برابر کامیاب رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے چونکہ آپ ان کے ساتھ کھیلتے بھی رہے؟ شکیل ایک اچھے کھلاڑی ہونے کے ناطے ایک اچھا پینلٹی اسٹروک پھینکنے والے بھی ہیں وہ، اور ان کو انہوں نے دیکھا ہے کہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں انہوں نے اسٹروک ضرور مس کیے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میچز میں 1 یا 2 اسٹروک انہوں نے اگر مس کیے ہیں، بس باقی تو انہوں نے سارے گول کیے اور اچھے پھینکنے والے ہیں. اس میں بھارتی ہاکی ٹیم کا دار و مدار اسٹروک کا پورا ان پہ ہی ہے اور وہ کامیاب رہے ہیں. اچھا، جب آپ اولمپکس کھیلنے گئے 88 کی بات ہے، اس میں آپ نے اپنی فاور لائن کو اور ڈیفنس کا آپس میں کوہیشن کیسا لگا، کوآپریشن آپس میں سوجھ بوجھ و تال میل؟ جی ہاں، ابھی تک اولمپک کی ٹیم کا سوال ہے، میرے خیال سے جو 84 میں ٹیم تھی وہ بہت فٹ ٹیم تھی. اس کے بعد اگر اولمپک میں 88 میں ٹیم کافی اچھی تھی، ہم جیت سکتے تھے. کچھ ہماری خامیوں کی وجہ سے ہم ٹیم میں سیمی فائنل نہیں پہنچ سکے، کیونکہ جس میں انگلینڈ سے ہمارا گروپ میں میچ ہونا تھا لاسٹ، اگر اس کو برابر بھی کھیلتے ہیں تو ہم سیمی فائنل میں آ جاتے. اتفاقاً ہم پہلے ہاف میں ہم لوگوں نے برابر کھیلا، سیکنڈ ہاف میں کچھ ہماری ٹیکٹکس غلط تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ ان سے 3-0 ہار کے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. عابد صاحب، آپ ایک تجربہ کار کھلاڑی ہیں اور ایک زمانے سے ہاکی دیکھتے ہیں، آپ نے پرانا اور نیا دور دونوں ہی دیکھا ہے.
آپ یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں ہم کو کس طرح سے کھیلنا چاہیے، جو پیٹرن ہونا چاہیے کھیل کا؟ دیکھیے شاہ صاحب، آج کل کے زمانے میں اب چونکہ ہر چیز بدل گئی ہے، یہاں تک کہ پلے گراؤنڈ بھی بدل گئی ہیں. کس طرح پہلے تھی لان پر کھیلتے تھے، اب سنتھیٹک ٹرف ہیں، پانی اس میں ہوتا ہے کافی. لیکن اس کو سب باتوں کو چھوڑیے، کیونکہ وہ کوئی ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جتنی قسمیں ہندوستان میں پلے گراؤنڈس کی ہیں میرے خیال سے دنیا میں کہیں نہیں ہے. ان کو ڈیٹیل میں جانا اس وقت ضروری نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں تک کہ یورپین ٹیمز اور باہر کی ٹیمیں، ابھی آپ دیکھ لیں ساؤتھ کوریا کی ٹیم کو کہ ان میں کس قدر زیادہ فزیکل فٹنس ہے. اگر وہ پورے کھیل میں آپ یہ دیکھیں کہ جب کھیل شروع ہوتا ہے اور اخیر تک ان کی اسپیڈ لاسٹ 10 منٹس اور 15 منٹس میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں نے تو شرما جی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جو ہے اتنے زیادہ فٹ ہیں، وہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں، میں تو یوں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے کمپیریٹیولی. اور اسی طرح سے یورپین ٹیمز جو ہیں وہ ہمارے انڈین ٹیمز کے کمپیریزن میں، جیسے ٹریپنگ تو بہت امپروو کر لی ہے ہم نے، یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کے بعد کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے اپوننٹس کی پوزیشن کو دیکھ کے، اپنے پلیئرز کا ڈسپلیسمنٹ اور یہ وہ سب کس طرح سے، کہاں پر پلیئر انٹرچینج آف پوزیشن ہے، کون سا گیپ خالی ہے وہاں پر پھینکنا ہے، آنکھ کھول کے. ریفلیکسز اس کا مطلب ہے ہماری ٹیم کے سلو ہیں پلیئرز کے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ اپنی ٹریپنگ جو ہے بال کی جو ہم نے امپروو کر لی ہے، اس کے علاوہ پوزیشننگ جو ہے انٹرچینج آف پوزیشن وہ دیتے رہیں. ہماری ہٹوں میں ڈیفنس کی جو ہے اس میں ہٹ میں 2 چیز ہوتی ہیں، اسپیڈ اور ڈائریکشن. یہ نہیں کہ 10 گز پر لڑکا کھڑا ہوا ہے تو آپ نے بلیٹ پھینک دی وہاں پر. ایسے آپ بال ہٹ ماریے جو کنوینئنٹلی ریسیو کرے. دہنے پر اگر اس کے کنوینئنٹلی ریسیو کرنا، یہ ڈیفنس میں ہونا ضروری ہے کہ ہمارا ڈائریکشن جو ہے ہٹ کا کیسا ہے. اسپیڈ اور ڈائریکشن 2 چیز ہیں جو ایک میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس پر ہم کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور یہ چیز پینلٹی کارنر میں بھی لاگو ہے. میں آپ کی بات بھی کاٹ لوں. جی، ایک کمی جو رہی ہے ہماری ٹیم میں یہ بھی رہی ہے کہ جیسے میں مینیجر بھی رہا اور 5-6 مہینے میں کوچ بھی انڈین ٹیم کا رہا. ہماری ٹیم کو جو گول کرنے کے موقع ملتے ہیں وہ ہماری ٹیم نہیں کر پاتی ہے. اگر واستو میں جیسے اپرچونسٹ کھلاڑی جیسے ہوتے تھے یا شیور شاٹ اسکورر ٹیم میں ہوتے تھے، 1-2 جو پرانی ٹیم ہے ان میں 1-2 ضرور رہتے تھے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو شیور شاٹ گول مار لے گا. صحیح بات. تو اس کی کمی میں بہت محسوس کرتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں فارورڈ لائن کے، ان کو اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، دক্ষتا حاصل کرنی چاہیے. اور دক্ষتا تب آتی ہے جب وہ پریکٹس کریں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوچ کھڑے ہیں یا کچھ سینئر لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ گول ہونا چاہیے، پریکٹس کریے. تو کوچ کے سامنے یا کوئی سینئر کھلاڑی کے سامنے آپ نے پریکٹس کر لی، لیکن جب تک اندر سے من سے آپ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ دক্ষتا نہیں مہارت نہیں حاصل کر سکتے. تو ایک یہ بھی بڑی بھاری کمی ہماری ٹیم میں ہے. اور اس پہ بدستور ہم سن 68 سے جب سے ہمارا بھارت کی ٹیم اس ہاکی میں پچھڑ گئی ہے، اس بات کا ہمیشہ ذکر رہتا ہے، اس بات کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جو ایک شیور شاٹ اسکورر ہے ابھی تک ہم کو میسر نہیں ہوئے، ملے نہیں ہیں. اور جب تک وہ نہیں ملیں گے تو ہماری ٹیم کے جیتنے کے ذرا چانسز بہت کم رہتے ہیں. ابھی صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ پہلے کھیل ہوتا تھا، آپ بھی کھیلے ہیں، کہ جب فارورڈ بڑھتی تھی تو اس پہ ایک لہر سی بن جاتی تھی آپس کا کوآرڈینیشن اور کوآرڈینیشن سے. اب یہ کیوں غائب ہو گیا ہے جسے کہ دکھائی نہیں دیتا؟ دوسرے یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تھرو پاس جس میں کہ ایک انداز تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے. آخر اس کا سبب کیا ہے اور کیا آپ پاتے ہیں کہ کچھ انہوں نے اپنایا ہے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانا ٹریڈیشن جو ہے ابھی تک صرف دنیا کی ایک ٹیم ہے جس نے اپنے اندر اپنا رکھا ہے ابھی تک، وہ ہے پاکستان کی ٹیم. جو پہلے ان کا فارمیشن جس طرح سے پہلے کھیلتے تھے 5-3-2-1، اسی وہی فارمیشن ان کا اب بھی ہے. اور یہ جو اب یورپین ٹیمز کا اسٹائل ہم نے لیا ہے 4-4 فارورڈ 4 ہاف لائن کا، اور اس کے بعد 2-1،
تو یہ تو آپ سمجھیے کہ ہم ہمیشہ سے کھیلتے آئے